नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम वहीद शरीफ साहब और मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा, मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस इदारे में आने का मौका फ़राहम किया। दिल खुश हुआ। आपने जो ज़िम्मेदारी लगाई, अल्लामा इकबाल का शेर और सूरह असर की बात की, तो आपने फरमाया कि मुख्तसर मैं बयान कर रहा हूँ। अगर ये मुख्तसर है तो फिर डिटेल कमेंट्री को क्या होती। सब कुछ आपने बयान कर दिया, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। बातें सीखी हुई हम कर रहे हैं सर। तो सब कुछ ही इसमें आ गया है। मैं खुश हो रहा था आपकी बातें सुन के, और यही दिल में आ रहा था कि ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था। तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो जहाँ तक तो अल्लामा इकबाल के इस शेर का ताल्लुक़ है, वो बजा फरमाया आपने कि सूरह असर के ऊपर ही ये फिट आता है। यकीन मुहकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातिह आलम जहाद ज़िंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीर। आपने हीरो के तौर से अडॉप्ट किया अलामा को। इदारे में आके मुझे उसकी फ्रेगरेंस नज़र आ रही कि आते ही पहले ईगल, यही वो देखना चाहते थे बच्चों को कि ईगल जो है ये अपना शिकार खुद करता है, खुददार होता है। तो आपने बाहर उसकी जो तस्वीर लगाई, इससे भी अंदाज़ा होता है कि आपकी अलामा से कितनी मोहब्बत है। फिर जा बजा उनका कलाम और उनके पीर रूमी मौलाना रूम रहमहुल्लाह ताला, उनका कलाम भी यहाँ नज़र से गुज़रा, दिल खुश हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल पैरा हो के आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तालीम के साथ साथ तरबियत इंतहा दर्जा ज़रूरी होती है। ये तरबियत है आपके जो प्रेस्क्राइब्ड जो करिकुलम है उससे हट के ये चीज़ें करना जो है, ये बच्चों को बामे रूज पे पहुंचाता है, और इससे गफलत जो है ये तबाही का बायस बनती है। एक उस्ताद हवा वक्ती इस चीज़ में लगा रहता है कि उसके बच्चों को किस तरह से परवान चढ़ना है, और कल वो फिर जब समर बार होते हैं तो उनको देख देख के, अपनी मेहनत को देख देख के वो खुश होता है। जैसे एक किसान बीज बोता है, फिर वो फसल तैयार होती है, खेती जब वो बालियाँ आ जाती हैं, सिट्टे पर लग जाते हैं, फिर देख देख के खुश होता है। ऐसे ही एक उस्ताद अपने बच्चे को जब तरक्की की मनाज़िल तय करते देखता है, किसी जगह वो सेट देखता है, सोसाइटी का मुफीद शहरी देखता है, तो वो खुश हो जाता है कि ये ऐसे कोरा आया था मेरे पास, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बकौल इकबाल की बात ही आ गई। तो वो एक उस्ताद पुकार के क्या कहता है बकौल अलामा, कि वो कहते हैं अगर यक कतरा खूंदारी, अगर यक कतरा खूंदारी, अगर मुश्ते परेदारी, बयामन बात हुआ मौज़म तरीके शाख बाजीरा। क्या मतलब कि अगर तेरे अंदर कोई रेड ब्लड का एक कतरा भी है, अगर यक कतरा खून आ रही, अगर एक कतरा खून तू अपने अंदर रखता है, और हैंड फुल ऑफ फीदर, पर हों तेरे पास कच्चे पर, बस ये दो चीज़ें ले आ। खून जो है ये जुलानी की निशानदेही करता है, जज्बे की निशानदेही करता है कि इस बंदे के अंदर जज्बा सादिक मौजूद है, जज्बे कामिल मौजूद है काम करने का।
تو یہ اگر تیرے اندر ہے تو سیکھنے کی طلب رکھتا ہے اور اونچی اڑنے کی خواہش رکھتا ہے تو پر لے آ ہاتھوں کے اندر لے کے بیامن بات ہوا موزم طریقے شاخ بازی رہا. اب میرے پاس تو آ جائے یہ دو چیزیں لے کے, باقی کام میرا ہے. میں تمہیں بتاؤں گا ہاؤ ٹو رائز ہائی اینڈ ہائی, اوپر کیسے جانا ہے. تو ایک استاد رنگ بھرتا ہے اپنے شاگردوں کے اندر اور اس کی جھلک جو ہے بچوں میں نظر آتی ہے اور آنی چاہیے. یہ بھی ضروری ہے کہ وہ آئے, اس کے جذبات جو ہیں وہ بچے میں ہوں, وہ پھر آگے نسلوں کو منتقل کرے گا اسی طرح سے. یہ بہت ضروری ہے. تو یہاں افسوس یہ ہے کہ آج تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہمارے. مغربی تعلیم سے مستفید ہونے والے استاد, اس سے متاثر ہونے والے استاد جب بچوں کے اندر بیٹھیں گے تو کیا اس کو تعلیم دیں؟ وہ تو دین سے دوری کا پیغام دے دیں. گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی صدا نہیں آ سکتی. کہیں علامہ رونا روتے شعر ہوتے ہیں کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے, سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی. نالیوں میں منہ مارتے ہیں, ان کو تو اونچا اڑنا چاہیے تھا, تھکنا نہیں چاہیے تھا, ان کی پرواز آگے آگے ہونی چاہیے تھی. یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے. تو یہ ایک استاد کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے جو الحمدللہ میں دل خوش ہوا. بینگ ہیڈ آپ کے اندر یہ لیڈرشپ پائی جاتی ہے اور آپ اپنے قافلے کو لے کے چلیں گے اور وہی قافلہ رواں دواں ہو کے پھر بچوں کی آبیاری کرے گا. آگے آپ جو سی ایس ایس کا بھی پروگرام بتا رہے ہیں, تو ایسے بچے جو آپ سے پڑھے ہوئے سی ایس ایس بنیں گے تو یقینی طور سے وہ اپنی سیٹس پہ بیٹھے ہوئے جو ٹریڈیشنل ہمارے سی ایس ایس ہیں ان کی طرح ہرگز نہیں ہوں گے. ان کا ایک اپنا انداز, اپنا سٹائل ہوگا کہ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی, ہمیں تو شاہین بننا سکھایا گیا ہے. اور شاہین جو ہے یہ خوددار ہوتا ہے, جپٹتا ہے, پلٹتا ہے, خون گرم رکھتا ہے, لیکن کسی کو خاطر میں نہیں لاتا, کسی کا مارا ہوا شکار بھی نہیں کھاتا. رشوت جو ہے, حرام خوری کی کمائی, یہ ساری کیا چیزیں کسی کا مال ہے. ایگل کے مزاج کے یہ منافی چیزیں, وہ کبھی اس طرف نہیں آئے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی اس طرف آئے. تو یہ تعلیمات دینا آپ کا کام ہے. رہی بات کہ آپ نے مجھے کہا کہ جی وہ ہمارا جو یونائٹڈ کے لوگ تھے, بلا شبہ وہ اچھے اساتذہ تھے, لیکن مجھے جو آپ نے کہا کہ میں وہاں شمس کا درجہ رکھتا, یہ کوئی بات نہیں ایسی, کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں ہے. بینگ ایک میرے بیٹے ہونے کے ناطے آپ کا حسن ظن ہے, اور ورنہ میں اپنے طور سے یہی بات ہے کہ من دانم کے من دانم, کیا ہوں میں مجھے خود پتہ ہے, کچھ بھی نہیں پلے. لیکن ایک بچے جو ہیں وہ ان کا کسی استاد سے کوئی عقیدت ہو جاتی ہے, چاہت ہو جاتی ہے, اور اللہ کی مہربانی یہ ہوتی ہے. یہ بھی جبھی ہوتی ہے جب استاد اچھی نیت لے کے کھڑا ہوگا. نیت کا سودا ہے. آپ اچھی نیت لے کے کھڑے ہیں, ارادہ اچھا ہے آپ کا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ راستے بناتے جاتے ہیں. یہی پہلے ابھی بات ہو رہی تھی جب ہمارے عارف صاحب بات کر رہے تھے, یہی باتیں ہوتی کہ آپ ارادہ تو اچھا کریں, میدان میں تو اتریں تو وہ سب کچھ دیتا ہے. کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رخرو منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. یہ سودا قسمت کا ہے, جس طرح بھی کر لے. مومن ہمہ وقتی اللہ کے ساتھ جڑا. والعصر ان الانسان لفی خسر. تاریخ انسانی کی قسم, زمانے کی قسم, اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے. ہر بندہ خسارے اور گھاٹے کی طرف جا رہا ہے. ہاں 4 کامیابیوں کے اصول بتائے, 4 پرچوں میں جو بندہ کامیاب ہوگا یہ کامیاب ہے. ایک میں بھی اگر رہ گیا تو پھر وہ سپلی ہے, کامیابی میں شمار نہیں ہوگا. 4 پیپر میں کامیاب ہونا لازمی اس کے لیے, وہ آپ نے بتا ہی دیا ہے, میں اس پہ کیا بات کروں. شارٹ ہی
گزرتے جائیں گے، برڈ آئی ویو اس طرح سے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 ایلیمنٹ، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. جی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. دیکھنے وہ یہ لگتا ہے کہ قرآن کا قاری ہے، سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ اس کی تفسیر ہے، خود ہی وہ سارا کچھ. اور فطرت کے مقاصد کا عیار، اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی. تو یہاں زیادہ آخرت کی کامیابی کا تذکرہ ہے. آپ دنیاوی اعتبار سے کہیں گے فلانا بندہ تو ایمان والا بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو اتنی چیزیں ہیں، اس کے پاس تو دولت بھی ہے فلاں بھی. تو یہ نہیں، اللہ کی مراد اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فارمولہ دے دیا کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کو داخلے کا پروانہ مل گیا، ان فیکٹ یہ کامیاب ہے، دس از سکسیسفل، یہ پاس ہے طالب علم. وہ جو اس دن پہ لہرائے گا اپنا نامہ اعمال، خاؤ مکرو کتابیہ. الحاقہ، سورۃ الحاقہ اس میں آتا ہے نا، سورہ الحاقہ، اس میں یہ آتا ہے کہ وہ جو بندہ واما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو وہ کیا کرے گا؟ اچھالے گا ایسے کر کے، خاؤ مکرو کتابیہ، لوگوں مجھے میرا رزلٹ مل گیا ہے، یہ ہے مجھے جو خوشخبری ملی ہے، آج مجھے پروانہ مل گیا. میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل پیرا ہوتا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے حسن ظن تھا، دنیا میں رہتے ہوئے گمان کرتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، غلامی رسول میں نے اختیار کی، اس لیے آج مجھے یہ کامیابی، حضور کی سیرت کو اپنانے سے یہ سارا کچھ ملا. تو پہلی چیز اول جو ہے یہ عقیدے کی پختگی، یقین، ایمان اللہ کی ذات کے اوپر. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس میں ہمارے حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی، ان کی دیوان ہے ان کا، اصل کتاب تو یہ ہے ابیات باہو، المعروف دیوان باہو، مشہور یہ ہے دیوان باہو. دیوان کہتے ہیں جو شاعروں کی کتاب ہوتی. تو اس میں حضرت نے پہلے ہی اس کے دیباچے میں ہی دیکھتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر، کہتے ہیں یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا مقصود الا ہو ولا مطلوب الا ہو. مجھے اس دنیا میں آ کے یقین دانم، یقین آ گیا، دری عالم، اس عالم میں، عالم دنیا، عالم بھی لفظ ہوتا ہے، عالم کہتے ہیں علم والے کو، عالم دنیا جہان، اس جہان رنگو بو میں آ کے میں نے جب دنیا کو دیکھا مجھے اللہ کی وحدانیت کا یقین ہو گیا کہ اللہ ہی مجھے مطلوب ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پہلے نمبر پہ تو یہ. پھر ایمان بالرسالت، حضور پر نور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ غیر متزلزل ایمان، پکی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ جب تک نہیں ہوگی ایمان پختہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ پھر مرنے پہ یقین کہ ایک دن مر جانا ہے اور پھر مجھے ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، فکر آخرت. یہ سب یقین کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں. جب تک ان میں سے کوئی چیز بھی ایک چھٹ گئی تو پھر ایمان پورا نہیں ہوگا. آپ کہیں گے ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. آج ایک طبقہ اس طرح کا بھی حدیث شریف کو نہیں مانیں گے، کیسے آپ قرآن کی تشریح کر سکتے؟ 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے، 700 سے زیادہ مرتبہ، لیکن ایک مرتبہ بھی وہی تھا اس میں ہمیں نہیں ملتا کہ پڑھنی کیسے ہے. رکوع میں کیا پڑھیں گے، اتحیات بیٹھے ہیں تو کیا پڑھیں گے، کیا پڑھنا ہے، تسبیحات کون سی پڑھنی ہے، کہیں نہیں ملے گا. یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ اللہ نے آپ کو نماز سکھائی،
پروفٹ کا اور عام بندے کا بہت فرق ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ڈائرنگ اللہ کے ساتھ اس کی ہوتی ہے. فرشتہ آتا ہے، تمام طریقے ہر چیز ادھر سے، پھر حضور ہمیں آگے بتاتے ہیں. مومن کا مقصد حیات اللہ کا وصال، اللہ کی ملاقات، اور یہ ملاقات تھرو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے گی. اس کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچمنٹ، آپ کی محبت سے سرشار ہونا، آپ کی الفت کو رچا بسا لینا دل و دماغ کے اندر، یہ انتہا درجہ کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے ایمان میرا کامل ہو نہیں سکتا. تب تک ایمان بیکار ہوگا، اللہ کو بھی یہ قبول نہیں کہ اے میرے حبیب جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں. اس لیے ایمان کے اندر پہلے یہ چیزیں آپ رکھیں گے، عقیدہ سیاح اور عقیدے کی پختگی، وہ یہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، اور اس دنیا میں جس طرح سے اللہ رب العزت نے رہنے کا طریقہ بتایا اس کو اپنایا جائے. یہ پہلی چیز. اس طرح دوسری چیز جو ہے یہ عامل الصالحات. ایک بندہ کہتا ہے جی ہمارے یہاں علماء سے آپ بات کریں وہ یہی کہیں گے ایمان یہی ہے جی کہ زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے تصدیق، بس یہ سفیشینٹ. آپ کہیں سعودیہ کے علماء سے یا عرب کنٹریز کے علماء جو جید علماء ہیں ان سے بات کریں، وہ آپ کے اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے. وہ کہیں گے یہ ایمان نہیں ہوتا. ایمان تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب عمل بالجوارح، اعضاء سے آپ کے ایک ایک انگ سے پھر اس ایمان کے مطابق اکارڈنگلی پھر اس اعمال سرزد ہوں بندے سے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ بندہ پھر کلمے میں جھوٹا ہے. زبان سے، جیسے کہ اقبال نے وہی کہا، پھر اقبال بار بار یاد آ رہے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صفر ہے بندہ، پھر کوئی بھی اس کا کلمہ اس کو فائدہ نہیں دے گا الا کہ اس کا عمل نہ جب تک ہوگا. عمل ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی عمل نازل آسان ہوتی. اور یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ کاف کے اندر بھی فرمایا جو کوئی اللہ سے ملاقات چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ کے ساتھ شریک ساجی نہ ٹھہرائے کوئی، اس کا شریک کسی کو نہ کرے، اور اعمال صالح کرتا رہے. صالح اعمال کون سے ہیں؟ وہ صالح اعمال ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر جن کے اوپر لگی. آپ نے اپنے قول اور عمل سے، زبان سے اور قرآن کی آیات سے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا، یہ اعمال صالح ہیں. اس کے سوا جتنے بھی اعمال صالح ہیں وہ منہ پہ مارے جائیں. یہی سورہ کاف کے اندر آیا کہ بہت سے لوگ اپنے طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اعمال صحیح کر لیے. وہ اپنے طور سے یہ من چاہا پروگرام کر رہے ہیں، رب چاہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ بنایا ہوا پروگرام نہیں ہے، اپنا بنایا ہوا پروگرام. نتیجتاً کیا ہوگا؟ فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. حشر کے دن ہم ایسے اعمال کے لیے ترازو ہی نہیں رکھیں گے، ترکڑی نہیں لگنی ہم کرو جی کی کرو گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اللہ کے کاغذوں کے اندر ایسے اعمال کا پرے کا بھی وزن نہیں. اور سورہ غاشیہ کے اندر بھی یہی آیا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کتنے ہی لوگ ایسے ریاضتیں کرنے والے، راتیں جاگنے والے، لیکن بدعت کے طور سے وہ اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، وہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا، اپنے طور سے جو مرضی بناتے جائے. وہ پھر فرمایا اللہ کے اوپر نہیں اعمال چڑھیں گے. تصلی نارا حامیہ. ریاضتیں کرنے والے، راتیں جاگنے والے، ان کی عبادات ساری کی ساری دھری رہ جائیں گی اوندے منہ دوزخ کے اندر. پتہ تو وہاں لگنا نہ جا کے. تو اس واسطے اعمال یہ شریعت کے مطابق جو ہوں گے یہ اعمال صالح ہیں، اور یہ ریلیٹ کرتے ہیں ایمان کے ساتھ. ہو نہیں سکتا کہ ایک بندے کے اندر ایمان ہو اور اس سے پھر گندے اعمال ہوتے جائیں. پھر وہ ڈٹ جائے گا اس کلمے کو، پہرا دے گا جو مرضی کر لو، ذبح کر دو، جلا دو، کلمے سے